बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ दुबई स्टूडियो से मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी सबसे पहले उज़ैर जान बलोच के हवाले से। ये वही शख्स है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुबैना तौर पर बहुत करीब रहा, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे खुद को दूर समझती है और लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। लियारी गैंग वॉर का सरगना अब उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि अब उसको रेंजर्स ने कुछ दिन पहले कराची के मसाफात से गिरफ्तार किया है। इसकी कितनी अहमियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद से अलहदा कर पाएगी उज़ैर बलोच को या नहीं, और उज़ैर बलोच की इस वक्त गिरफ्तारी जाहिर होना, इसका मकसद क्या है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। आगे चल के हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का, जिनके बारे में अब ये खबरें सामने आई हैं और कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक भी किया कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर अब फिलहाल पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि अल्ताफ हुसैन साहब समेत तकरीबन 5 लोग और ऐसे हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंक्वायरी जारी थी, लेकिन पहले इत्तलात ये आ रही थी कि कल शायद उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, लेकिन अब स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ ये कहा जा रहा है कि तहकीकात ज़रूर जारी रहेंगी। कब मुकम्मल होंगी इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन्हें कल पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या इम्पैक्ट है और ये क्यों ज़रूरत पेश आई, ये डेवलपमेंट कितनी अहम है, इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे PIA के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। हुकूमत अपनी जगह पर बज़िद है कि किसी सूरत भी हड़ताल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अब तो प्राइवेटाइजेशन जो है उसको भी तकरीबन 6 महीने के लिए डिले कर दिया गया है, लेकिन PIA की जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है वो अपनी जगह पर बज़िद है। तो मैं चाहता हूं सेठी साहब जरा पहले बात हो जाए, आपने फिर सिरा निकाल लिया है, मैं पूछना चाहूंगा आपने फिर सिरा निकाल लिया है दुबई के लिए? और यार वो PSL ऑर्गेनाइज करनी है ना, उसके लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह अब 4 तारीख को किक ऑफ हो रहा है, तो कैसे हो सकता है कि हमारी टीम ना यहाँ आए, उसके बगैर कैसे हो सकता है? वो तो थोड़ी सी तो गुंजाइश देना हमें आप। चले, आप वहाँ जब भी जाते हैं तो मुझे तो ज़ाती तौर पर तकलीफ होती है, वहाँ याशी युशी करते हैं आप, हम यहाँ साड़ रहे होते हैं। आ जाइए, आपको किसी ने रोका है? ऐसा मैं गरीब आदमी हूँ, कैसे आ जाऊँ? अच्छा। बस यही है कि अपने खाते पे आना पड़ेगा, हम कोई फ्री लोडर्स को टिकट नहीं दे रहे। मुझे पहले ही पंजाबी में कहते हैं ना, चिट्टा चाड़ना है मैनू पता है इस गल दा, आई नो दैट। अच्छा, तो मेरे ख्याल में दैट ब्रिंग्स अस टू आवर एक्चुअल इशू है उज़ैर जान बलोच का। इस हवाले से ये एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन देखें और फिर गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच यूं तो दहशतगर्दी, कत्ल और भत्ते समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मददूब था, लेकिन उसके पीपल्स पार्टी से मुबैना ताल्लुक ने उसे एक अहम किरदार बना दिया है। जब सितंबर 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू होने का ऐलान हुआ तो उज़ैर बलोच के दुबई फरार होने की इत्तलात सामने आई। बाद में दिसंबर 2014 में ये खबरें आई कि उज़ैर बलोच को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है, अगरचे बाद में उसकी रिहाई की खबरें भी आ गई। इस रिहाई के बाद से उज़ैर बलोच लापता था, लेकिन इस किस्म की चहमगोइयां होती रहती थी कि उज़ैर बलोच पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है। अब गुज़िश्ता हफ्ते रेंजर्स की तरफ से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि उज़ैर बलोच को कराची में दाखिल होते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अब हफ्ते को ही उसे अदालत में पेश करके रेंजर्स ने 90 रोजा रिमांड भी हासिल कर लिया है। यहाँ सवाल ये है कि क्या उज़ैर बलोच पहले ही से गिरफ्तार था या उसे वाकई अब गिरफ्तार किया गया है, और अगर पहले ही से गिरफ्तार था तो इस मौके पर ही क्यों उसकी गिरफ्तारी जाहिर की? जी, ये रिपोर्ट आपने देखी सेठी साहब, जरा हम इस मुद्दे पर जरा बात कर लें। मैंने शुरू में भी कहा था मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मुझे ये कहना पड़ता है कि आपने बहुत सारी बातें पहले की थी, तारीफ करते हुए यकीनी तौर पर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है आपकी। बहरहाल पिछले साल 17 मई 2015 को जब प्रोग्राम हुआ तो इस हवाले से, उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से इस प्रोग्राम में क्या कहा गया, ये जरा क्लिप सुनिए। जरदारी साहब जो है वो खुद अंडर प्रेशर आएंगे आगे जाके। अभी वो बेरूत में, और बेरूत कह रहा हूँ दुबई में, वो साहब बैठे हुए हैं जो कि शायद आ जाएं, बलोच साहब, और पता नहीं वो आके क्या गाने गाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि MQM पीपल्स पार्टी विल कम अंडर प्रेशर। MQM इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर। आप देख रहे हैं उसका क्या, उसके नताइज निकल रहे हैं। PPP भी आएगी अंडर प्रेशर।
اس کے بعد 5 سپٹمبر 2015 کو بھی اس حوالے سے جب ڈسکشن ہوئے تو نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہا، ذرا یہ بھی کلپ دیکھیے۔ زرداری صاحب کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، البتہ ایک بڑی خطرناک سٹیج ہے کہ زرداری صاحب کے کچھ اور لوگ قریب ہیں جو ان کے جو پیپلز پارٹی کی جو ورژن ہے بتا کی وہ کلیکٹ کرتے رہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، اگر پکڑے گئے تو میں آپ کو کہوں ذرا کلپ دکھا دو، مگر وہ ایک بڑی پریشان کن بات ہو سکتی ہے اگر وہاں رینجرز نے ہاتھ وار ڈالا تھا۔ وہ بڑی پریشان کن سچویشن ہو سکتی ہے اگر رینجرز نے وہاں ہاتھ وار ڈالا۔ تو نجم سیٹھی صاحب، یہاں رینجرز نے گرفتار تو کر لیا، چلیں آئی مسٹ سے فل مارکس ٹو یو، ایک وقت میں سامنے آنا تھا، اب آگے، لیکن مجھے یہاں پر نا بہت سے سوالات ذہن میں ہیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں اریسٹ ہو گیا، کیسے ہوا وہ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن کیا آپ اپنی جو سٹیٹمنٹ تھی اس وقت کی اس پر قائم ہے کہ عزیر بلوچ صاحب کی گرفتار اب چونکہ وہ ہو چکے ہیں اور ڈیٹینشن میں ہے تو اس سے پریشر بڑھے گا پاکستان پیپلز پارٹی پہ، زرداری صاحب پر ان پرٹیکولر پریشر پڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، پیپلز پارٹی پہ پریشر پڑے گا، بالکل، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ عزیر بلوچ صاحب کے جو رشتے تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے ساتھ اس وقت، اور اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے جو رشتے تھے آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اور کیا زرداری صاحب اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ایک مل کے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ لیاری گینگ وارفیئر اور ایم کیو ایم یہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے، اینڈ سو دیئرفور ڈیفینیٹلی اب یہ وہ سٹیج آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بہت سخت شدید پریشر آئے گا۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ہم سب کو پتا تھا، پہلے بھی ہم کہتے رہے، جب یہ گرفتار ہوئے، جب یہ یو اے ای میں تھے تو ان کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تھوڑی سی رکاوٹیں تھیں اس وقت، پھر ان کو چپ کر کے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، پھر ان کو لایا گیا، پھر یہ رینجرز اور آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں تھے، بہت عرصے تک گورنمنٹ نے تسلیم نہیں کیا، مگر پوری تفتیش ہو رہی تھی، اور اب کیا وہ تفتیش نکلی ہے اور کیا ان کا کیا فیصلہ ہے کہ ان کو باہر لانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں منیب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی بیان آیا کہ میں بالکل فکر مند نہیں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، میرے بھائی ہیں، ساری بڑکے ہیں یہ، میرے بھائی ہیں، وہ بھائی کا پتہ چلے گا بھائی کیا کہتا ہے آپ کا۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب اب آصف زرداری سے الگ ہو چکے ہیں، اور ذوالفقار مرزا صاحب کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑھ گئے ہیں، پہلی بات، اور اگر ذوالفقار مرزا صاحب کو بچاتی ہے تو زرداری صاحب کو کھڑکا نہیں سکیں گے، اور پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی دھرنا پڑے گا اس سارے سلسلے میں، تو اس کے ساتھ ذوالفقار مرزا صاحب کا کیا رویہ ہوگا، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن بنے گی۔ مگر منیب اس میں ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا ان کی گرفتاری شو کرنے سے پہلے، جی ہاں 2-3 دن پہلے، وہ یہ کہ اب ہم اب اگلا نیکسٹ سٹیج آف کراچی آپریشن ہم کریں گے اور ہم ہٹیں گے نہیں۔ اب یہ بہت سگنیفیکنٹ تھا، وہ نیکسٹ سٹیج کیا تھی؟ سب کچھ تو کر لیا، ڈاکٹر عاصم کا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، کچھ عرصے سے یہ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے کہ یہ سندھ رینجرز کا آپریشن ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا 147 سیکشن کے تحت، آرٹیکل کے تحت، اب وہ بھی ہو گیا۔ اب اگلی اس کے بعد یہ کہنا کہ اب نیکسٹ سٹیج آ رہی ہے، اب نیکسٹ سٹیج سے کیا مطلب تھا؟ اب نظر آ گیا کیا مطلب ہے، عزیر بلوچ کو رکھا ہوا تھا، ان سے وہ اسی قسم کی ٹیسٹمنی نکلے گی، اب وہ کہہ رہے ہیں 4 یا کتنی جے آئی ٹیز بنانا چاہیں گے، کوئی ایک پہلو کے اوپر، کوئی دوسرے پہلو کے اوپر، تو یہ تو اب بالکل اٹس دا پیپلز پارٹی اینڈ دی ایم کیو ایم ان دا ڈاک، بہت سی باتیں نکلیں گی اس میں، about the warfare between the two and also the thugs and the criminality and the links between the political leaders and Uzair Baloch۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے نجم سیٹھی صاحب، آپ کو یاد ہے اس بات کے اوپر ہمیشہ ہم نے اس پروگرام کے اندر سوال اٹھایا ہے، آپ نے، میں نے، کہ جس طرح سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کی گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے، اس سے بڑے عجیب سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے سہولت مرزا کی پھانسی سے کچھ روز قبل ایک دم ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آ جاتی ہے جس میں وہ کچھ بیان دے رہے ہیں اور طوطے کی طرح بول رہے ہیں،
بعد میں وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے اندر مطلوب لوگ ایک دم کسی بارڈر سے پکڑے, ان کی گرفتاری ظاہر کر دی جاتی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عزیر بلوچ کو وہاں پر گرفتار کیا گیا, پھر اس وقت سامنے ان کو ایک دم لایا گیا؟ تو اس طریقے سے کیا کیس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, یا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, یا یہ امٹیریل ہو جاتا ہے کہ کب گرفتاری ہوئی, کب سامنے لائے؟ دیکھیے شک تو ہوتے ہیں, مگر قانونی کارروائی میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر باقی ایویڈنس ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شاید یاد نہیں کیا, میں نے اور آپ نے بات کی تھی جب ان کو خفیہ طور پہ دبئی سے پاکستان لایا تھا, اس کے 1-1.5 مہینے کے بعد میری چڑیا نے خبر دی تھی کہ یہ آ گئے ہیں, یہ ان کی کسٹڈی میں ہے, یہ پاکستان آ گئے ہیں, ان کی تفتیش ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کو باہر نکالا جائے گا. تو یہ تو اس وقت کی گرفتار ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں کا آپ نے پہلے ذکر کیا تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایجنسیوں سے کون نکلوائے گا اصلی ڈاکیومنٹس, کہ کب آئے, کب ان کو لایا گیا, کب نہیں لایا گیا. اب تو وہ تو سیدھی سی بات ہے, وہ تو یہ شو کریں گے یہاں سے گرفتار کیا, اس دن کی وہ گرفتاری ڈال دیں گے اور ختم ہوگی, کاغذی کارروائی ختم ہوگی. اور وہ جو کاغذی کارروائی ہے وہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹر ہو تو وہ یہ پروف کرے نا کہ فلانی فلائٹ کے اوپر ایک پیسنجر تھا جس کا یہ نام تھا, اس کے ساتھ یہ افسر تھے جو اس کو لے کے آئے, اس کے بعد وہ غائب ہو گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طریقے کے ساتھ تو یہ بڑا ممکن نہیں ہوتا عام طور پہ. اسے کہتے ہیں ڈسپیئرڈ پیپل. جب لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو اور ڈسپیئر کر دیا جاتا ہے تو بڑے عرصے کے لیے وہ ڈسپیئرڈ رہتے ہیں. یا تو وہ ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے, اور اگر فارغ نہ کرنا ہو, عدالتوں میں لانا ہو, تو پھر اس سے 1-8 دن عدالت سے لانے سے پہلے 4-5 دن ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, کہیں سے پکڑا جاتے ہیں وہ, اور یہ شو کر کے ان کو عدالت میں. اب وہاں عدالت میں یہ سوال نہیں کھڑا ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, کاغذی کارروائی پوری ہوئی ہوتی ہے. مگر ایکچوئل کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئلی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈسپیئرڈ ہوتے ہیں. تو یہ عزیر بلوچ صاحب بھی میرا خیال ہے 6-8 مہینے سے ڈسپیئرڈ تھے, 6-7 مہینے سے ڈسپیئرڈ تھے. اب ان کو پروڈیوس کیا گیا, جیسے وہ لوگ جن کا آپ نے ابھی حوالہ دیا, وہ جو ہے عمران فاروق کے مرڈر میں جو پکڑے گئے اور ایک صاحب وہ مارے بھی گئے, اینڈ سو آن. اور آپ نے تو یہ this is the way the agencies work all over the world. صرف ہمارے ہاں نہیں, all over the world ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ جو بات ہے سیٹھی صاحب, آپ نے اس کا بریفلی ذکر کیا, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ ایکسپینڈ ضرور کریں کہ پیپلز پارٹی کو ڈسٹنس کر رہی ہے. ایون کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی وہ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھے, کوئی فیور نہیں تھی, کوئی تعلق نہیں تھا, ویسے جانا کسی جگہ مل لینا اور بات ہے. قائم علی شاہ صاحب اس بات کو بھی ڈینائی کرتے تھے مختلف انٹرویوز میں کہ میں کبھی شاید ملا بھی ہوں, آلدو وہ ملے بھی, اوتھ کی بھی باتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے ہاں جی وہ جیالہ تھا لیکن اب ہمارا تعلق نہیں رہا. تو اس کو پھر میں اگر آسان زبان میں کہوں, کیا یہ اتنا ہی سمپل ہوگا کسی پولیٹیکل پارٹی یا پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ عہدیدار کے لیے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں, وہ ملیٹنٹ ہے, بس ٹھیک ہے کریں کارروائی, اس کے خلاف ہمارا کیا تعلق ہے؟ نہیں کہیں گے تو یہی نا منیب, اور کیا کہیں گے وہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا رینجرز کوئی ایویڈنس پروڈیوس کریں گے, اور اس قسم کی ایویڈنس جو کہ صرف میڈیا ٹرائل کے لیے نہیں مگر عدالتوں میں جو کھڑی ہوگی, دیٹ از the real issue. اب اس سے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے لیں گے, جیسے آپ نے ذکر کیا ایک اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے کے پھر پھانسی چڑھا دیا گیا ایک صاحب کو. تو ان سے کیا کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آن اٹس اون اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر اس کے ساتھ کوئی کوریبوریٹو ایویڈنس, مٹیریل ایویڈنس نہ ہو تو وہ پیورلی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اٹس ناٹ گڈ انف. اور اسپیشلی کہ اگر جس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے تو that's not good enough. You need other evidence. یہ چھوٹے چھوٹے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ وورٹ میں تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں, مگر ہائی کورٹ کے لیول پہ سب یہ بالکل نہیں چلتا جہاں ڈیو پروسیس کی بات آتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ کیا اس وقت ارادے کیا ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, کیا وہ چاہتے ہیں, کس کس کے اوپر وہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, اور کیا لنکس وہ اسٹیبلش کریں گے, اور کس طریقے سے وہ اسٹیبلش کریں گے. اسی لیے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ساری گیم کے اندر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بڑے کرٹیکل پلیئر ہوں گے. اب کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی وہ
جو رول انہوں نے ادا کیا کیا وہ ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں آئے گا یا انڈائریکٹلی وہ زرداری صاحب یا اور پیپلز پارٹی کے کرتے دھرتوں کو انوالو کریں گے. دس وی ہیو ٹو سی. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر ذوالفقار مرزا کا نام آیا تو پھر ذوالفقار مرزا صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ بھی وعدہ معاف گواہ بنیں گے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف اور اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس سے بالکل ہی ایلینیٹ کر دیں گے, یا کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں ایسے تو ان کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ that he is playing into the hands of the military establishment and basically the Punjabi military establishment. یہ نیشنلسٹ اور سب نیشنلسٹ یہ الزام لگائیں گے. It will be very difficult for ذوالفقار مرزا. اور یہ جو بات تھی کہ جی ذوالفقار مرزا صاحب جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی سے دور ہو چکے ہیں یا زرداری سے دور ہو چکے ہیں مگر ایجنسیوں کے قریب ہو گئے ہیں, وہ بھی اب ٹیسٹ, وہ بھی اب اس کا بھی ٹیسٹ آئے گا کہ وہ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. نجم سیٹھی صاحب مجھے یہ بتائیں, اب آپ جس کہتے ہیں آپ کی گنہگار آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنے سامنے, تو اس طرح کا کیریکٹر عزیر بلوچ جیسا جب ہتھے چڑھتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے یا خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, تو ان حالات میں آبجیکٹیو کیا نظر آتا ہے کہ عزیر بلوچ کو سزا دلوائی جائے کہ اس نے بہت بے رحمی سے لوگوں کو قتل کیا, بھتہ لیا, سب کچھ کیا, یا اس سے کوئی اور آبجیکٹیو حاصل کرنا ہے؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ کیا یہی طریقہ کار ہوگا یا اس کو اپروور بنانا کسی کے لیے مقصود ہوگا یا اس کو سزا دلانا ضروری ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اپروور بنایا گیا تو گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی بہت گر جائے گی. اتنا بڑا کرمنل اس کو آپ اپروور بنا رہے ہیں. اپروور تو لو لیول کے لوگ بنتے ہیں جو کہ ایکسیسریز آفٹر دا فیکٹ ہوں, اور میجر کرمنلز جو ہیں وہ اپروورز نہیں بنتے. تو اس لیے اس کو اپروور بنائیں گی اگر حکومت تو اپنے کیس کو نقصان پہنچائیں گے. بیسکلی کرمنل لائک ہم, اس سے کنفیشن ضرور لیں آپ, اگر دیتا ہے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ وداؤٹ ٹارچر تو آپ دیں, مگر اس کے ساتھ کوریبوریٹو ایویڈنس ہو اور ان کو بھی سزا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اب I really don't know اس وقت ان کا کیا ارادے ہیں, مگر I can tell you one thing کہ اگر انہوں نے اس کو اپروور بنایا تو پھر تو بالکل گورنمنٹ کا کیس جو ہے بہت ہی کمزور ہوگا عوام کی نظروں میں, اور بھی ایلینیشن ہو جائے گی سندھ کے اندر, اور بھی نفرت ہوگی کہ یہ تو بہت ہی انفیئر قسم کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. البتہ اگر ان کو بھی کرمنل بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اور بھی لنکس اسٹیبلش کیے جاتے ہیں تو پھر دیٹ کین بی اے سیپریٹ ایشو, دیٹ کین بی اے سیپریٹ کیس. بٹ جو بھی ہوگا پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو بی انڈر انارمس پریشر اور لیڈرشپ آف پیپلز پارٹی. ٹھیک, یہ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. میں چاہتا ہوں ایک دو سوال ہیں عزیر بلوچ کے حوالے سے میں سیٹھی صاحب سے کروں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے, اور پھر بات ہوگی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو آج ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپس کی بات میں نجم سیٹھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سیٹھی صاحب ذرا عزیر جان بلوچ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں ذہن میں میرے تھیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا وہ تصویریں جاری کی گئیں, رینجرز کے لوگوں نے اسے پکڑا ہوا ہے. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ بات ضرور ہو, کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں ایون پیپلز پارٹی کے بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کوئی شخص جو اگر بھاگ رہا ہو یا مفرور ہو تو کیا وہ اتنی آسانی سے پکڑا جائے گا, اور پھر وہ ادھر تھا دبئی میں اس کو گرفتار کیا گیا, پھر ایک دم کراچی کے مضافات سے وہ کیسے سامنے آ گیا. تو اس سے کیا سوال جنم لیتا ہے ذہن میں؟ نہیں دیکھیے, میں تو صرف جب میں نے وہ تصویریں ان کی دیکھیں اور جب ان کو لایا گیا پریزنٹیشن کے لیے تو بڑے سفید مایہ دار قسم کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بڑی بیئرڈ اس کی بڑی ٹرم ہوئی ہوئی تھی اور ٹوپی سندھی پہنی ہوئی تھی. ایسے لگتا تھا کہ پورا سنگھار کر کے آئے ہیں. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ تو جو ملٹری ایجنسیوں کی کسٹڈی میں جب تھے تو ظاہر ہے ان کو اچھا ہی رکھا گیا. اگر ان کو گرفتار کیا ہوتا جیسے وہ کہتے ہیں تو پھر اس حالت میں پروڈکشن نہ ہوتی. تو کلیئرلی کچھ کوآپریشن بٹوین عزیر اینڈ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ہوئی ہے نا. وہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور جس حالت میں بڑے ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے وہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعاون ضرور عزیر بلوچ نے کیا ہوگا اور بہت سی باتیں بھی بتائی ہوں گی, شاید ساری باتیں بتا دی ہوں. مسئلہ یہی ہوگا کہ باتیں تو بتا دیں
کیسے پروف کیا جائیں گی, کیسے وہ پروف کریں گے ان باتوں کو, اور کن کن کے نام لیے جائیں گے. اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا, پھر ان کی ٹیسٹمنی اکٹھی کی جائے گی. تو یہ آگے 3 4 6 مہینے تو اب یہی رونق لگی رہے گی وہاں سندھ میں, جیسے ڈاکٹر عاصم کی لگی رہی. اب ایک نیا اور ڈرامہ انفولڈ ہونے والا ہے وہاں. ندیم سیٹھی صاحب, آخری سوال میں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا سولا نے جب اپنی پھانسی سے پہلے کچھ دن پہلے ایک دم وہ جو ایک فوٹیج ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا, انہوں نے بہت سے لوگوں کا نام لیا, ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی سوائے اس بات کے کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کا ذکر کیا کہ جی میں نے قتل جو ہے فلاں فلاں کے تھرو, مجھے الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ میں نے وہ قتل کیا تھا جس کی انہیں سزا ہوئی. کیا یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو کہ جو نام لے لیں گے تو ضروری تو نہیں کہ ان لوگوں کے خلاف وہ کارروائی بھی ہو؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ کارروائی ہوگی مگر ضروری نہیں ہے کہ آخر تک پہنچا جائے گا اور سب کو سزائیں ہوں گی اور سب کو پکڑا جائے گا اور سب کی سزائیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے وہاں. ایک طرف سندھ حکومت اور زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم کیا جائے اور رینجرز کے آپریشن جو ہے وہ اب بالکل محدود کر دیا جائے. دوسری طرف رینجرز جو ہیں وہ اپنی رٹ کو انلارج کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں, وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے, وہاں گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں وہ فار اے لانگر سٹے. سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر آج آپریشن وہاں ختم ہو جاتا ہے اور رینجرز وڈرا کر لیے جاتے ہیں تو ودن 3 to 6 months وہ سارے کرمنل گینگز جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے. اس لیے یہ فوج کا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی ہم نے یہاں سے نہیں جانا, اپنا آپریشن کنٹینیو کرنا ہے. اس کے لیے سندھ حکومت کو بیک فٹ پہ رکھنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو ساتھ رکھنا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو اکٹھا نہیں ہونے دینا آن دس ایشو. تو یہ جو سب کچھ کیا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر آئے گا اور سندھ حکومت کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ ہمیں ہاتھ نہ لگائیں, ہم ابھی بہت اہم کام کر رہے ہیں, یہاں بہت سی انکفاشات ہونے والی ہیں, بڑی چیزیں باہر نکل رہی ہیں, ہم یہ سارا کچھ ونس اینڈ فار آل ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جیسے آپ نے کہا ضروری بالکل نہیں ہے کہ سب لوگ پکڑے جائیں گے اور عدالتوں میں لائیں گے اور ساری کہانی ہمیں پتہ چلے گی, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ٹرائل چلے گی, میڈیا کے اندر ٹرائل چلے گی جس کی وجہ سے سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت دونوں انڈر پریشر آئیں گے. سندھ حکومت ڈائریکٹلی انڈر پریشر آئے گی فرام رینجرز اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور فیڈرل گورنمنٹ انڈائریکٹلی, بیکاز جب سندھ حکومت انڈر پریشر آئے گی تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو انڈر پریشر لائے گی کہ جی آپ نے تو ہمارے ساتھ مکا کیا ہوا ہے, آپ نے یہ کیا ہوا ہے, آپ نے وہ کیا ہوا ہے, اور دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ انڈائریکٹلی آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ تیسری لیول پہ ایک اور آواز اٹھے گی کہ اگر سندھ کے اندر رہنا ہے اور اتنے ڈیٹیل میں کام کرنا ہے تو کیوں ایک حکومت کے خلاف, کیوں ایک سیاسی جماعت یا 2 سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو رہا ہے, ہمیں پنجاب میں کیوں نہیں دیا جا رہی کھلی چھٹی کہ ہم یہ آپریشن یہاں بھی کریں. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو اگلے 3 سے 6 مہینے میں بن سکتا ہے, which will bring both Sindh government and federal government under pressure. اوکے, اس حوالے سے کیونکہ ڈیولپمنٹ سٹوری ہے, ڈیولپمنٹ جس طرح سے سامنے ہوگی ہم آپ سے مزید کرتے رہیں گے. ندیم صاحب, آج ذرا بات ہو جائے جناب الطاف حسین صاحب کے حوالے سے. آج بڑی انٹرسٹنگ بات جو کہ سامنے آئی وہ یہ کہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے اور جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں اب تک یہ اس بات سامنے آئی وہ یہ کہ اسکاٹلینڈ یارڈ نے کہا ہے کہ جو شہادتیں ہیں انڈائٹ کرنے کے لیے الطاف حسین صاحب کو منی لانڈرنگ کیس میں وہ ناکافی ہیں, اور انہیں پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی معاملات چلتے رہیں گے, انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی, لیکن ابھی تک جو شہادتیں ہیں وہ ناکافی ہیں. کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور کتنا بڑا ریپریو ہے فار MQM اینڈ الطاف حسین صاحب؟ دیکھیے, یہ ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے برٹش حکومت نے, یہ سارا ڈرامہ ہے, سارا جھوٹ ہے. یہ دراصل ان کے پاس ساری ایویڈنس ہے منی لانڈرنگ کی. مجھے پتا ہے, میرے وکلا دوست UK میں جو ہیں وہ کہتے ہیں یہاں 20,000 30,000 40,000 پاؤنڈ کی بھی اگر کوئی منی لانڈرنگ کیس ہو تو اس کو بھی پرسیو کرتی ہے اسکاٹلینڈ یارڈ اور اینٹی کرائمز, اینٹی منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ, پوری ایک ڈپارٹمنٹ بنی ہوئی ہے وہاں, ایک ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہاں تو ملینز آف پاؤنڈز کی بات ہو رہی ہے, اور جو پراپرٹیز اینڈ دی ادر تھنگز جو کہ بہت اب ڈیٹیل میں باہر بھی باتیں نکلی ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پرسیو نہ کریں. اب دیکھیے, یہ MQM کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ معاملہ سیریس ہے, اور MQM کو بھی نہیں پتا تھا کہ برٹش حکومت کیا سوچ رہی ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے, ابھی خبر آئی تھی حال ہی میں کہ MQM نے خوفزدہ ہو کر ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنا دی ہے کہ ان کیس الطاف حسین کی بیل کینسل ہو جاتی ہے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور اگر آگے وقت لگ جاتا ہے, مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں ان کی بیل کروانے میں, یا بیل ڈینائی ہو جاتی ہے, تو پھر MQM کون چلائے گا اور کیسے چلائی جائے گی. تو یہ ابھی آن دی ایو آف دس
انہوں نے یہ ایک نئی کمیٹی وہاں بنائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں ڈر تھا کہ یہ شاید بیل کینسل ہو جائے گی. مگر برطانیہ کی حکومت نے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کس قسم کے الزام لگے ہوئے ہیں اور ان میں کتنی جان ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے وہ خوفزدہ تھے. مگر یہ سیاسی فیصلہ کیا ہے برطانوی حکومت نے کہ ابھی الطاف بھائی کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگانا، ابھی انڈر پریشر رکھنا ہے اور ابھی اس کیس کو گو سلو چلانا ہے. اسی لیے نہ انہیں تھانے بلایا گیا ہے اور نہ ہی انہیں ان کی بیل کینسل ہوئی ہے، اور پھر ایک دفعہ 2 یا 3 مہینے کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں بڑی ریلیف ہوگی ایم کیو ایم کوارٹرز میں کہ ابھی برطانیہ کی حکومت نے کوئی اینٹی الطاف بھائی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اچھا، یہ کیا اس کا تعلق ممکنہ طور پر کوئی ہو سکتا ہے پاکستان کی حکومت سے، کہ پاکستان کی حکومت سے جب عمران فاروق صاحب کے قتل کیس میں ملوث لوگ ہیں ان حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو تھوڑی ریزسٹنس یہاں سے بھی دی گئی کہ جی انلیس آپ بھی اس کو کہتے رہے کہ جب تک کچھ لوگ جو ہمیں مطلوب ہیں وہ نہ دیے جائیں تو یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے. کیا اس کا تعلق اس سے بھی ہو سکتا ہے سیاسی فیصلے کا، یا پیورلی اس کو ایک فیصلہ جو ہے وہ صرف برطانوی حکومت نے کیا ہے کہ نہیں ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگانا یا ابھی ان کو ٹائٹ نہیں کرنا؟ نہیں دیکھیے منیب، میں بڑی کلیئر واضح آپ کو بات بتا دوں. ایک طرف تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ الطاف بھائی کو سزا ہو اور یہ فارغ ہو جائے. وہ تنگ آئے ہوئے الطاف بھائی سے اور ان کے جو نیکسس ہے ان کراچی. دس از اے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ آف ویو. ایکچولی وہ یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ان کو فارغ کر دے، یہ وہیں گرفتار کریں، وہیں ان کو رکھیں اور وہیں ان کے خلاف کیسز ہوں اور جو کچھ ہونا ہے اس کی ذمہ داری برطانیہ کی حکومت لے. مگر دوسری طرف برطانیہ کی حکومت بھی خوفزدہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کر لیا تو ان کے جو لانگ ٹرم پلانز تھے کراچی کے بارے میں یا ایم کیو ایم کے بارے میں یا اپنے اثاثوں کے بارے میں ان کا کیا ہوگا. اس لیے وہ گو سلو جا رہے ہیں. اب ایک چیز ہو سکتی تھی کہ یہ جو لوگ انہوں نے پکڑے ہیں پاکستانیوں نے یہ ان کو دے دیتے. اگر یہ دے دیتے تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جانا تھا برطانیہ کی حکومت کہ وہ یہ آگے نہ بڑھتے. مگر انہوں نے نہیں دیے. اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ بھی ابھی یہ نہیں چاہتے کہ اس سٹیج پہ الطاف بھائی کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایکشن ہو. ان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں، وہاں بھی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کرنا چاہتے ہیں، ان کو امپورٹنٹ بنانا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ. مگر میرا خیال ہے نہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہ ہی برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ الطاف بھائی کو فار ایور فارغ کرنا چاہتے ہیں. بیکاز دونوں کو احساس ہے اس بات کا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو شاید پھر کراچی کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور بھی بہت سے مسائل بن سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے اس وقت ٹائم ڈھونڈ رہے ہیں، پریشر رکھنا چاہتے ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر ملٹری اسٹیبلشمنٹ رکھنا چاہ رہی ہے، اسی طریقے کے ساتھ الطاف بھائی کو بھی انڈر پریشر رکھنا چاہ رہے ہیں. مگر دوسری طرف برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ بھی الطاف بھائی کو انڈر پریشر رکھنا چاہ رہی ہے مگر کیس پروسیڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہاں بریک لینی ہے اس حوالے سے. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید جب اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوں گی تو آپ سے ڈسکس بھی کریں گے. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہو جائے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی اور اس کے موجودہ حالات اور معاملات کی. ایک بریک لیتے ہیں اور ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپس کی بات میں بات ہو جائے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی. کچھ دن پہلے حکومت نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس کے حوالے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو آپریشن ہو گئی تھی اور اس کا سٹیٹس چینج ہوا. حکومت نے بارہا یہ کہا کہ ہم اسے پرائیویٹائز نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں جس سے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے وہ اپ لفٹ ہو، اس کی بہتری ہو، اور ہم کسی طرح سے بھی کسی امپلائی کو فارغ نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود احتجاج، سراپا احتجاج ہے امپلائیز ایسوسی ایشن. میرے خیال میں میرے پاس سہیل بلوچ صاحب کا ایک کلپ بھی ہے، کیپٹن سہیل بلوچ صاحب کا، جو کہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. آج وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے. ہمارے اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سچ بگ مینڈیٹ جو ہماری پریزنٹ ریجیم گورنمنٹ کے پاس ہے پی آئی اے کے امپلائیز پہ اسینشل سروسز لگانا، لیکن اگر یہ لگا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بھی احتجاج ہے وہ ہمارا حق ہے. احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج جاری رہے گا. اور کل صبح 7 بجے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ نہیں تو اس کے بعد پھر فلائٹ آپریشنز بند کرنے کی بات کی گئی ہے. آج جب حکومت کی طرف سے پرویز رشید صاحب نے بات کی تو انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کلپ سنیے. پی آئی اے کے کسی ملازم کو
किसी मुलाजिम को पीआईए के नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता। ये नवाज शरीफ साहब का वादा है। हमने मतबादल बंदोबस्त कर लिए हुए हैं, हमने पायलट्स का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है, हमने इंजीनियरिंग स्टाफ का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है, हमने मतबादल बंदोबस्त कर लिए हैं। फ्लाइट्स इंशाल्लाह ताला उड़ती रहेंगी। सिर्फ वो लोग जो हड़ताल पे जाएंगे उनके पर काटे जाएंगे, बिल्कुल उनके पर काट लिए जाएंगे। जो हड़ताल पे जाएगा उसकी नौकरी खत्म होगी, फिर उसको दोबारा जो मर्जी कर ले उसको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। क्लिप साहब ने देखे। सेठी साहब, आप जानते हैं 2 रोज कबल हुकूमत ने उस मुजव्वजा प्राइवेटाइजेशन को भी 6 महीने के लिए मौखर कर दिया, फिर भी एम्प्लॉयज एसोसिएशन अपनी एहतजाज पर कायम है और वो कहते हैं जी ये हुकूमती ये रियासत का इदारा है, इसको बिल्कुल प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये है कि अब यहाँ पर गलत कौन है, सही कौन है? पीआईए के हालात आपके सामने हैं। क्या हुकूमत की तरफ से लैक ऑफ प्लानिंग है कि हड़ताल तो एक इवेंचुअलिटी थी, फिर उसको ज़हन में नहीं रखा गया और इस तरह की प्लानिंग की गई कि प्राइवेटाइज किया जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढा जाए? मुनीब, इसमें 3-4 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने IMF के साथ एक वादा किया हुआ है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि और वो वादा निभाना पड़ेगा, नहीं तो और बहुत से मसाइल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा वादा करना चाहिए था या नहीं, क्या प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये सारी जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस हैं, ये सियासी तौर पे इनमें जो भर्तियाँ हुई हैं वो सियासी भर्तियाँ हुई हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 100 लोगों की ज़रूरत है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक, तो 5 गुना ज़्यादा लोग वहाँ भर्ती हुए हैं। इसलिए ये सारी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं। दुनिया में ऐसी एंटरप्राइजेज कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी हो तो उसके अंदर तो ठीक है, मगर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है और यहाँ रिसोर्सेज की बड़ी कमी है, बड़ी सख्त कमी है। तो पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी अरसे से हर हुकूमत ये सोचती है। स्टील मिल के बारे में सोचा गया, उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। उसके बाद वो अगर उस वक्त हो जाती तो 200 अरब 300 अरब रुपया बचाव हो जाता, मगर नहीं होने दी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। और इस किस्म और बाकी भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस में इसी किस्म की बात है। सबको प्राइवेटाइज करने की जरूरत, मगर यहाँ रुक जाइए। प्राइवेटाइजेशन से मुराद क्या है? प्राइवेटाइजेशन के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू ये होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर आता है, वो नई इन्वेस्टमेंट्स करता है, नई इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो पैसे बनाना चाहता है। जब वो पैसे बनाना चाहता है तो वो जो मुलाजिम होते हैं वो उनकी छांटी होती है, फजूल मुलाजिम जो या बेकार मुलाजिम की छुट्टी हो जाती है, नए प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं और ट्रिमिंग होती है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक होती है। तो इनएविटेबली जब पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस प्राइवेटाइज होती हैं तो बहुत से लोगों की छुट्टी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ये दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही होता है और अगर यहाँ हुआ तो ऐसे ही होगा इवेंचुअली। अब हुकूमत का इस सिलसिले में क्या कहती है हुकूमत? आपको याद है हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इंटरव्यू की थी तो मैंने उनसे ये बराह रास्त ये सवाल पूछा था कि आप क्या करेंगे एम्प्लॉइज के बारे में, बिकॉज वो तो इनएविटेबल है, सूनर और लेटर वो होगा। जो नया मैनेजमेंट आएगी वो ऑपरेशंस को बढ़ाएगी, मगर उसके बावजूद कुछ लोगों की छांटी करनी पड़ेगी। अब मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि नहीं अभी ये पहली स्टेज है, हम तो अभी सिर्फ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, 25-26% उसके शेयर बेचेंगे, मैनेजमेंट जो है उसकी कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा और हम इसके अंदर छांटी करने की इजाज़त नहीं देंगे किसी को। मगर साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम अपनी फ्लीट को एक्सपैंड करेंगे, ऑपरेशंस को एक्सपैंड करेंगे। अभी भी परवेज रशीद साहब का ये कहना था कि जब वो आए तो 16 जहाज थे, अब 40 हो गए हैं, so on and so forth। 40 क्या, 40 तो कुछ भी नहीं है, आपको तो 300 जहाज चाहिए सारे पाकिस्तान को कवर करने के लिए, और वो पुराने रूट्स जो आप खो बैठे हैं उनको रिवाइव करने के लिए, इफ द एयरलाइन इज एफिशिएंट। तो अगर तो इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो ऐसा है कि आगे एक्सपेंशन होनी है और बड़ी रैपिड एक्सपेंशन होनी है और जो प्राइवेट सेक्टर आएगा वो बिल्कुल करेगा, तो फिर तो ये छांटी नहीं होगी, बहुत कम होगी छांटी। और वो भी एक इंतजाम किया जा सकता है गोल्डन हैंडशेक का, उसके लिए भी IMF जो है आपको पैसे देता है। IMF कैन गिव यू $500-600 मिलियन कि जी चलिए आप प्राइवेटाइजेशन जब करते हैं तो जिन लोगों की छांटी होती है उनको गोल्डन हैंडशेक दे दीजिए ताकि वो रीट्रेन होकर किसी और
ملازمت کر لیں یا خود. وقت ختم ہو گیا سیٹھ صاحب. تو راستے تو سارے ہوتے ہیں منیب, مگر اس وقت پی آئی اے کے امپلائیز جو ہیں وہ یہ سٹرائکس اس لیے کر رہے ہیں that they want assurances, and گورنمنٹ نے یہ جو 2 چیزیں کی ہیں, ایک انہوں نے 6 مہینے آگے کر دی ہے یہ اسٹریٹجک سیل which is a good thing, تاکہ ان کو تیار کر لیا جائے, سب کو سمجھا لیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سختی کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ نہیں کریں گے, جو اسٹرائک کریں گے, they will be dealt with severely. تو یہ کاش کہ یہ 6 مہینے پہلے کر لیتے یہی چیز, کہ پہلے اسینشل سروسز ایکٹ کو پرووائڈ کر لیتے, اس کو لے آتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم یہ کریں گے, اینڈ ان دا مین وائل وی ول ڈیل ود آل دیز ایشوز, تو وہ بہتر ہوتا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی لیک آف پلاننگ ضرور تھی حکومت کے اس حوالے سے. اس حوالے سے آج کیونکہ وقت ختم ہو گیا, آنے والے دنوں میں مزید بھی اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.